बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज मेरे पास तीन खबरें हैं। पहली खबर, खान साहब ने मिस्टर एक्स का नाम लिया है और ये मिस्टर एक्स कौन है, इनका क्या किरदार है और इनको क्या टास्क दिया गया है, ये कहां पे पाए जाते हैं और अब तक इनकी जो कार्रवाइयां हैं मिस्टर एक्स की, इस पे पर्दा उठाएंगे क्योंकि मिस्टर एक्स का किरदार एक कॉमिक किरदार भी है और इसका सियासत में क्या किरदार है ये बताना पाकिस्तान की अवाम को बहुत जरूरी है। और फिर खान साहब ने आज तीन बातें कही हैं। एक बात जो वो कहते हैं कि डर है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट मुनसफाना इंतखाबात नहीं चाहते, और तीन जो मजीद निकात थे उन पर भी हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि खान साहब ने यकीनन मुस्तकबिल का फैसले का अंदिया दिया। पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत होगी, हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तमाम प्रोग्राम में सवालात जो हैं वो हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, सबसे पहले ये मिस्टर एक्स के बारे में हमें बताएं। खान साहब ने किसको मिस्टर एक्स कहा है, मिस्टर एक्स कौन है, इनका क्या किरदार है? देखें आशिफ साहब, ये पहली मर्तबा हुआ है कि खान साहब ने इस तरह का इस्तारा इस्तेमाल किया है। और मिस्टर एक्स जब उन्होंने इस्तेमाल किया है ये इस्तारा, तो ये ताकतवर हलकों से जुड़ी एक शख्सियत के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने बताया है आवाम को। और मिस्टर एक्स यानी एक तो आपके जो अंग्रेजी के हरूफ ताजी हैं, एक तो उसमें अगर आप देखें मिस्टर एक्स, और एक मिस्टर एक्स को आप इस तरह से देखें कि ई एक्स यानी कोई साबिक फौजी ऑफिसर, जी कोई साबिक ऑफिसर या कोई साबका, यानी ई एक्स जिसको हम साबका के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खान साहब ने जब कहा कि एक मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं लाहौर में, और फिर खान साहब ने कहा कि यही मिस्टर एक्स इस वक्त धांधली करवाने की कोशिश कर रहे हैं हमजा शहबाज को जितवाने के लिए और हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए। अच्छा, फिर खान साहब ने थोड़ी सी आवाम के साथ कसौटी भी खेलने की कोशिश की। खान साहब ने कहा कि सारे काम आप मुझसे ना करवाएं, कुछ खुद भी जज कर लिया करें, कुछ आप खुद भी समझदार हैं, समझ जाया करें, और सारे काम हमारे व्यूअर्स को भी मुझसे और आपसे भी नहीं करवाने चाहिए, कुछ खुद भी समझ लिया करें। लेकिन बहरहाल खान साहब ने यही बताया कि ये जो मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने 2013 के इलेक्शन में, जिसके नतीजे में नून लीग की हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी नून लीग के हक में धांधली करवाई थी। ये खान साहब ने कुछ ढके छुपे अल्फाज नहीं बोले, कैमरों के सामने जलसे में खान साहब ने कहा कि ये एक ऐसे मिस्टर एक्स हैं, और तासुर ये था कि एक साबिक फौजी ऑफिसर हैं जिन्होंने 2013 का इलेक्शन, जो कि एक धांधली ज़दा इलेक्शन था जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनवाने के लिए इन्हीं मिस्टर एक्स ने अपनी खिदमात पेश की थी। और अब दोबारा यही मिस्टर एक्स हैं जो कि हमजा शहबाज के हक में धांधली करवा रहे हैं। लेकिन हाशमी साहब, साथ ही इमरान खान साहब ने वार्न भी किया और बड़े आप कह सकते हैं कि हसास नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि खान साहब इतने हसास नोयत के अल्फाज कैमरों के सामने इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि खान साहब को पता है कि इस वक्त वो हक सच के बयानिए पर खड़े हैं, खान साहब को यह भी पता है कि पूरी जो कौम है और पूरे जो अवाम हैं वो खान साहब की पुष्ट पर खड़े हैं, तो इसलिए खान साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ये जो आप काम कर रहे हैं हमजा शहबाज को जितवाने के लिए मिस्टर एक्स को मुखातिब करके, आप जलील भी हो जाएंगे। ये खान साहब के अल्फाज थे। और हमजा शहबाज, जिनके लिए खान साहब ने हमजा कुकड़ी के लफ्ज इस्तेमाल किए, ये खान साहब के अल्फाज थे। तो खान साहब ने कहा कि आप जलील भी हो जाएंगे लेकिन हमजा कुकड़ी को फिर भी जितवा भी नहीं सकेंगे, और इसके साथ साथ हमजा शहबाज की जो वजारत आला बरकरार रखवाने के लिए आप जो इस वक्त जिस किस्म की रिगिंग करवा रहे हैं, उस रिगिंग के बावजूद आप हमजा शहबाज को वजारत आला पर बरकरार नहीं रख सकेंगे। अब हाशमी साहब, इसमें एक फैक्टर यह भी है कि खान साहब ने चूंकि ये बात कैमरों के सामने कही है,
اور اس سے پہلے یاسمین راشد، اور اس کے بعد ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی نام لیا ان فوجی آفیسر کا، جو کہ سابق فوجی آفیسر ہے، ان کا نام بھی لیا. یعنی ایک تو ایسے فوجی آفیسر ہیں جو کہ حاضر سروس ہیں، جن کے متعلق یاسمین راشد نے نام لیا تھا کیمروں کے سامنے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ISI کے ایک حاضر سروس فوجی آفیسر ہیں اور یہ دھاندلی کروا رہے ہیں حمزہ شہباز کے حق میں. یہ یاسمین راشد کا دعویٰ تھا یا یاسمین راشد کا الزام تھا. لیکن جس مسٹر ایکس کا ذکر کیا، یہ ایک اور کریکٹر ہیں، ایک الگ سے ایک اور شخصیت ہیں. اب جو ISI کے آفیسر کے متعلق الزام لگا تھا، اس پر GHQ کا ایک جواب بھی آیا ایک خبر کی صورت میں، اور یہ کہا گیا کہ ISI کے جس آفیسر پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو 15 دن سے اسلام آباد میں ہے، اور کوئی پیشہ ورانہ مصروفیت ہے ان کی، جس کی وجہ سے وہ لاہور سے اسلام آباد آ گئے تھے. یعنی وہ آفیسر جن پر یاسمین راشد نے الزام لگایا تھا، وہ بھی ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں حاضر سروس، اور خان صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا تھا. لیکن یہ جو مسٹر ایکس ہیں، یہ اصل میں وہ فوجی آفیسر نہیں ہے، یہ ایک سابق فوجی آفیسر ہے. ان کے متعلق خان صاحب نے ابھی 3-4 دن پہلے جب بات کی تھی، تو اس وقت انہوں نے کوئی اس طرح کا جواب بھی دیا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرے خلاف الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میرے خلاف الیکشن بھی لڑ لے. تو ہم بڑے حیران ہیں کہ اگر یہ جو مسٹر ایکس ہیں یہ اب الیکشن لڑنے کا چیلنج بھی دے رہے ہیں، تو بہرحال اب اس پوری صورتحال میں چونکہ یہ شخصیت طاقتور حلقوں سے جڑی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ طاقتور حلقے اس معاملے پر بھی وضاحت کریں. یعنی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نامعلوم نمبر سے بھی کال آتی ہے. یہ بھی خان صاحب نے کہا. دیکھیں، پہلے تو خان صاحب کے جو ساتھی تھے تحریک انصاف کے، جو دیگر کھلاڑی تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے اور خوفزدہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے کچھ لوگوں کی جعلی ویڈیوز بنائی گئیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم یہ ویڈیوز آپ کے بچوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک، آپ کے بھائی بہنوں تک پہنچا دیں گے، آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. اسی طرح ایک اتحادی کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک اتحادی کو بھی بلیک میل کیا گیا ہے ڈیپ یہ جو فیک ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے بنائی گئی جعلی ویڈیوز کے ذریعے. اور اب خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے تازہ ترین خطاب کیا ہے، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے اور موبائل پہ وہ نمبر اپیئر نہیں ہوتا، اور اس سے دھمکایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ تاثر انہوں نے یہ دیا کہ یہ تحریک انصاف کے جو مرکزی ارکان ہیں، جو ان کے مرکزی رہنما ہیں، ان کو تحریک انصاف سے الگ کرنے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے. تو ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں یہ سچویشن کبھی بھی ہمارے اداروں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، جب اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر عوام بھی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پوری سچویشن کا جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے خان صاحب نے ایک اور بھی بڑا اہم بیان دیا ہے نیوٹرلز کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق. یعنی ایک طرف تو خان صاحب نے مسٹر ایکس کے متعلق بتا دیا کہ وہ دھاندلی کروا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب خان صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ ہم نیوٹرل کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. یہ کوٹ ان کوٹ خان صاحب نے بات کہی ہے کہ ہم نیوٹرل کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. یعنی فوج کو، فوجی قیادت کو یا فوج کو بطور ادارہ ہم اس لیے کمزور نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ہم نے نیوٹرل کو کمزور کیا، فوج کو کمزور کیا، تو اس سے ہمارا دشمن مضبوط ہو جائے گا. تو خان صاحب تو اس لیول تک جا کر اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی خان صاحب اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو فوجی حلقوں کے اندر بھی، یعنی ایسے فوجی حلقے جو حاضر سروس ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کے بڑے تعلقات بن جاتے ہیں، سول انٹیلیجنس ایجنسیوں میں بڑے تعلقات بن جاتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف کے اندر کئی ایسے رہنما ہیں جن کا تعلق پہلے فوج سے رہا ہے، اور پھر جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہیں، وہ بھی اس وقت تحریک انصاف کے ہمدرد ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن تو
پہنچ جاتی ہے خان صاحب تک, کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس خبریں پہنچ جاتی ہیں, چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہو. تو خان صاحب نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے جو کہ دھاندلی کروانے میں مہارت حاصل کر چکی ہے, یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دے گی. یعنی خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرلز کو کمزور نہیں کرنا چاہتا, فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتا, فوج کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتا, لیکن دوسری جانب اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم صاف شفاف انتخابات نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بٹوین دی لائنز ایک میسج ہے کہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی محاذ آرائی نہیں ہے, میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروایا جائے گا, اگر اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی, تو پھر میں مجبوراً اس معاملے پر بات کروں گا, پھر میں اس معاملے پر انکشافات بھی کروں گا, اور وہ سب کچھ جو میری پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان کو فون کالز آ رہی ہیں, جو مسٹر ایکس کر رہا ہے, یا جو بھی حاضر سروس فوجی آفیسر کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ تمام معاملات میں سامنے لانے پر مجبور ہو جاؤں گا. راز صاحب ایک خان صاحب نے اور بھی بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن. اچھا, اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرلز کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے. میں نے کون سی ریڈ لائن عبور کی ہے؟ یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات ریڈ لائن کا ذکر کیا. اس سے پہلے خان صاحب جو ہے وہ اور طرح سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مخاطب کرتے رہے. صاف شفاف الیکشن کے بغیر ملک بحران سے نہیں نکلے گا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تگڑی عوامی حکومت بنے گی تو معیشت چلے گی. ان حکمرانوں سے تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دنیا نے یہ بھی احساس اب ہو گیا ہے دنیا کو بھی کہ جناب حکومتیں بدلتی ہیں تو ہم لانگ ٹرم پالیسیز کس طرح پاکستان کی حکومت سے کر سکیں. ضمنی انتخاب میں دھاندلی کی تو یہ ملک کا نقصان ہوگا. مجھے کیا ہے, میں تو انتظار کر لوں گا, نقصان ملک کا ہوگا. یہ خیال کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کو. ان چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا, چاہے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے. جو بات کرنا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں, کوئی لڑائی نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. کسی بیرونی اور اندرونی طاقت کے ذریعے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے. ملکی معیشت تباہ کرنے والوں نے 1100 ارب روپے کا NRO لیا. نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف اپناؤں گا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. رائے صاحب, پہلی مرتبہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے, نمبر ان بلاک ہو گئے, بات ہوئی تو کیا کہیں گے وہ بھی قوم کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں عاشور صاحب, اس وقت رابطے کرنا خان صاحب کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ رابطے بحال کرنا کس کی مجبوری ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ خان صاحب کے پیچھے تو ایک عوامی مومنٹم ہے. اس وقت جو سرویز آ گئے ہیں, جو پنجاب میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے سرویز آ گئے ہیں, ان میں راولپنڈی کا بھی ظاہر ہے کہ ایک حلقہ شامل ہے. تو یہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو اس الیکشن کو سویپ کر جائیں گے, کیونکہ عوام میں بڑا غم و غصہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے جو کرپشن کا تاثر ہے, اور پھر جو اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 2.5 مہینے میں جس طریقے سے مہنگائی کی ہے. تو یہ سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف جو ہے 67% سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتی ہے. یعنی کم سے کم 2/3 میجورٹی, 15 کے قریب سیٹس جو ہیں 20 میں سے یہ تحریک انصاف جیت سکتی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس لیول کا جو لیڈر ہو, جس کے خلاف پورا آپ کا نظام کام کر رہا ہو, پورے ملک کے ادارے بھی بظاہر اس کے خلاف کام کر رہے ہوں, 14 جماعتیں اس کے خلاف کام کر رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہو, تو کیا GHQ یا طاقتور حلقے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لیڈر کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لیڈر کو جن کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے, اور پھر جو کروڑوں لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے لیکن وہ سپورٹر ہیں, سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو, کیونکہ بہت سے سپورٹر ایسے ہوتے ہیں وہ ووٹر میں کنورٹ نہیں ہوتے, وہ پولنگ سٹیشنز پر نہیں جاتے لیکن سپورٹ ضرور کرتے ہیں. تو کیا آپ ان تمام پاکستانیوں کو اگنور کر سکتے ہیں, ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اگر تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر ریئیکشن آئے گا, کیونکہ تحریک انصاف اب ایک ریئیکٹیو پارٹی میں بدل چکی ہے,
اور بارہا ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکنوں نے ایسا جوش دکھایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. یعنی عام طور پر پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ کوئی ہارڈ کور کارکن ہیں. اسی طرح اس سے پہلے ایک ٹائم میں یہ تاثر تھا کہ جماعت اسلامی جس کی سپورٹ بیس کوئی بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹی سی سپورٹ بیس ہے, لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ بڑے ہارڈ کور ہیں, اور جماعت اسلامی کے پاس چھوٹی سی اسٹریٹ پاور ہے, لیکن وہ اسٹریٹ پاور ایسی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ جلسہ کریں, کسی معاملے کے اوپر احتجاج کریں تو بڑا مؤثر احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, اب یہ جو خان صاحب کے پاس سپورٹ بیس ہے یہ ایک تو بڑی میسو ہے, پورے پاکستان میں ہے. خان صاحب اور تحریک انصاف, یعنی خان صاحب واحد لیڈر ہیں, تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو کہ پاکستان کے ہر حصے میں بہت بڑا جلسہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مثال کے طور پر نون لیگ ایک مناسب جلسہ پنجاب میں کر سکتی ہے, ایک بڑا جلسہ بھی کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ پنجاب کی ایک بڑی پارٹی نون لیگ ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کے بعد نون لیگ ایک بڑی پارٹی ہے پنجاب کی. لیکن پنجاب کے باہر نون لیگ کہیں بھی جلسہ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ سینٹرل پنجاب سے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ جب راولپنڈی میں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے جلسہ کیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر, جس میں فضل الرحمان کے سارے جو ان کی جماعت کے انصار الاسلام کے ہزاروں کارکن تھے وہ بھی شریک تھے, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا پیرالل, اس سے 20 گنا وہ چھوٹا جلسہ تھا 15 جماعتوں کا ملا کر جو جلسہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو کراچی میں جلسہ کریں تو لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. نون لیگ کراچی میں جلسہ کرے, آپ امیجن کریں کہ نون لیگ کراچی میں جلسہ کرے تو 1500 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتی, لیکن خان صاحب کراچی میں جلسہ کرتے ہیں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. وہی خان صاحب لاہور میں جلسہ کرتے ہیں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. وہی خان صاحب کے پی میں چلے جاتے ہیں, کے پی کے کسی شہر میں جلسہ کرتے ہیں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. نون لیگ کے پی میں جلسہ کرے چند ہزار سے زائد لوگ وہ اکٹھے نہیں کر سکتے. تو یہ ہوتی ہے ایک ایسا لیڈر جس کی سپورٹ میسو ہو اور پھر ملک کے تمام حصوں میں ہو تو وہ ایک بائنڈنگ فورس بھی بن جاتا ہے. تو کیا ایسے لیڈر کو اور ایسی پارٹی کو نظر انداز کرنا ممکن ہے, خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب وہ کے پی میں حکمران بھی ہو, آزاد کشمیر میں بھی وہی پارٹی حکمران ہو, گلگت بلتستان یہ دو بڑے حساس ریجن ہیں, ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, یہاں بھی وہ پارٹی اس وقت حکومت میں ہو. تو کیا ایسی پارٹی کو اگنور کر سکتا ہے جی ایچ کیو یا طاقتور حلقے؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں ہاشمی صاحب کہ اگر آپ کمپیریزن کریں, یعنی ایک لمحے کے لیے پیپلز پارٹی کو, جے یو آئی کو, نون لیگ کو اور تحریک انصاف کو سامنے رکھ کر اور اسی طرح ان تمام جماعتوں کے لیڈرز کا کمپیریزن کریں اور ان کی مقبولیت کا کمپیریزن کریں, ان کے ذاتی کریکٹر کا کمپیریزن کریں اور پھر ان کی لیڈرشپ کا کمپیریزن کریں, یعنی فضل الرحمان, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور عمران خان, ان کی پھر لیڈرشپ کا بھی آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو عمران خان صاحب ان سے کتنا آگے نظر آتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں اگر تحریک انصاف کو اگنور کیا جاتا ہے تو یہ تو ایک تباہ کن فیصلہ ہوگا, اور یہ فیصلہ ایسا ہوگا جس پر کبھی بھی کامیابی سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا, یعنی یہ فارمولہ مکمل طور پر فیل ہو جائے گا. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے اور ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آن بورڈ تو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب کو اس سے پہلے بھی میسج بھیجے گئے تھے اور یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ نمبر تو کھل گئے, ٹھیک ہے, رابطے کرنے والے رابطے کرنا چاہتے ہیں رابطے کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ الیکشن کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوگی, الیکشن سے کم کسی معاملے پر بات نہیں ہوگی. اور یہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور الیکشن کے نتیجے میں جس کی حکومت بنے اس کو پھر حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے, لیکن ایک امپورٹڈ حکومت کو اس ملک پر مسلط کرنے کا حق کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صاحب دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں. پیپلز پارٹی فیکٹر, خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور ابھی بھی نہیں بیٹھیں گے. کہیں سے وائبز آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ متعدد دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا
پارٹی کے اندر بھی کہ آپ کا ایک نیچرل الائنس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے. اور پھر آپ ایک دوسری جو بات عمران خان نے کہی ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اوبویسلی ضمنی انتخاب کی طرف ان کا اشارہ تھا، لیکن جو دوسری وہ بات کر رہے ہیں کہ جیل جائیں گے، یہ ایک پریڈکشن کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. دیکھیں، پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ کی ایک جماعت ہے. کراچی کے شہری علاقے ایم کیو ایم کے پاس ہیں یا پھر تحریک انصاف کے پاس ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کیا پیپلز پارٹی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تحریک انصاف کے جلسوں کا، تو پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ کے علاوہ کہیں بھی جلسہ نہیں کر سکتی. جو بلاول بھٹو ایک چھوٹی سی جلسی لے کے آئے تھے جس کو انہوں نے لانگ مارچ کا نام دیا تھا، تو وہ تمام ریاستی وسائل، سندھ حکومت کے وسائل استعمال کرنے کے باوجود اس لانگ مارچ میں جب وہ اسلام آباد پہنچا تو 3-4 ہزار سے زائد لوگ موجود نہیں تھے. اسی طرح فضل الرحمان کے بھی جو انصار الاسلام کے کارکن ہیں وہ کوئی 25 سے 30 ہزار کے قریب ہیں، اور یہی 25 سے 30 ہزار لوگ جب وہ اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہیں تو وہاں آ جاتے ہیں، جب لاہور میں جلسہ کرتے ہیں تو وہاں ٹریول کر جاتے ہیں، جب کراچی میں جلسہ کرتے ہیں تو وہاں ٹریول کر جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے طاہر القادری کی بھی جو سپورٹ ہے وہ مدرسے کے 20-25 ہزار جو ان کے طالب علم ہیں ان تک محدود ہے، اور جہاں بھی انہوں نے جانا ہو وہی 20-25 ہزار سے زائد لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن خان صاحب کا تو، ہاشمی صاحب، جلسہ کراچی میں ہو رہا ہو، سکرینز لاہور میں لگی ہوتی ہیں. اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے F9 جو کسی وقت ایشیا کا سب سے بڑا پارک کہلاتا تھا رقبے کے لحاظ سے، سکرینز وہاں پہ لگی ہوتی ہیں، اور وہ پورا کا پورا پارک جو ہے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، فیملیز سے بھرا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جلسوں کا ایک نیا ٹرینڈ آیا پاکستان کے اندر ہاشمی صاحب، کہ ایک طرف مریم نواز کے جلسے کے جلسہ گاہ کے اندر بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، آدھی جلسہ گاہ خالی. بلاول بھٹو کے جلسے آدھی جلسہ گاہ خالی، اور ادھر خان صاحب کے جلسے کہ جس میں جلسہ گاہ تو بھر گئی، جلسہ گاہ کے باہر بھی موجود ہیں لوگ. اور پھر خان صاحب جلسہ اگر کراچی میں کر رہے ہیں تو اس کو سکرین پر لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈز میں، اسٹیڈیمز میں اکٹھے ایک فیسٹیوٹی کے طور پر، جیسے کوئی پاک بھارت کا کرکٹ میچ لوگ بڑی بڑی سکرینز پر دیکھتے ہیں، بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، یا سینماز میں جا کر دیکھتے ہیں. تو خان صاحب کی پاپولیرٹی کا عالم آپ دیکھیں کہ کدھر ہے، کہ جلسہ لاہور میں ہوگا تو پورے پاکستان میں سکرینز لگی ہیں، جلسہ کراچی میں ہوگا تو پورے پاکستان میں سکرینز لگی ہیں. تو خان صاحب کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاپولیرٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پیچ اپ، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ تو یہ تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب اس قسم کا کوئی فیصلہ کریں گے. اب جو آپ نے کہا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا، جیل تو ہاشمی صاحب یہ پہلے بھی 2 مرتبہ گئے. حمزہ شہباز کو جیل جانا پڑا، شہباز شریف کو جیل جانا پڑا، اور اب تو شہباز شریف نے پکی ان کو جیل ہو جانی تھی، یعنی فرد جرم بالکل عائد ہونے والی تھی. لیکن وہ فرد جرم جس طریقے سے پھر ختم ہوئی، پھر جس طریقے سے التوا لیا گیا، اور پھر جہاں جس شخص کو جیل میں جانا تھا وہ وہاں سے اٹھا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اب تو ان کے جیل جانے کے دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وقت واپس آ سکتے ہیں کہ جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. اور یہی خوف ہے کہ یہ اس وقت الیکشن کی جانب نہیں جا رہے. ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوا، صاف شفاف الیکشن ہوا، خان صاحب واپس آ جائیں گے. ان کے کرپشن کے مقدمات وہیں سے جہاں سے انہوں نے ختم کروائے تھے وہاں سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. جو آصف علی زرداری، شہباز شریف کی گرفتاری بالکل ایسے سر پر آ گئی تھی، دوبارہ سے وہ کیسز اپنے منطقی انجام تک بڑھنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہاشمی صاحب، اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کے ادارے ہیں اور پاکستان کا عدالتی قانونی نظام اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، کیا ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ جو کرپشن کے میگا کیسز ہیں یہ آگے بڑھیں اور منطقی انجام تک پہنچیں؟ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا کوئی اس حوالے سے خاص انٹرسٹ ہے، کیونکہ ریمارکس تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بڑے اگریسو آئے تھے کہ شہباز شریف کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں ان کا ڈاکومنٹری ایویڈنس اور سارا ڈاکومنٹری جو ریکارڈ ہے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے اور محفوظ کیا جائے. اور ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ شہباز شریف کی جو ضمانت ہے
اس کا جو حکم نامہ ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، یہ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا تھا، لیکن اس ضمانت کا جائزہ ابھی تک لیا نہیں گیا۔ پھر ECL کے حوالے سے جو بڑے ایگریسو ریمارکس آئے تھے چیف جسٹس کے، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ بھی مانگی تھی، تو یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں، ریمارکس تو آتے ہیں، ہیڈ لائنز بھی بن جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کو جج صاحبان کہتے ہیں مانیٹر بھی کرتے ہیں، تو شاید وہ ہیڈ لائنز وغیرہ دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں ہماری جو ریمارکس ہیں ان کی ہیڈ لائنز بنی ہیں، لوگ خوش ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ ان معاملات کا نوٹس لے رہا ہے، لیکن وہ پھر ریمارکس ہی رہ جاتے ہیں، یعنی نوٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس پر عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا، وہ ریمارکس ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر لوگ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے تو اس طرح کے ریمارکس دیے تھے کہ جیسے بس اب تو ان کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کچھ نہیں، اور کیسوں میں التوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، یہی خبر ملتی ہے کہ یہ کیس التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ راج صاحب، مقابلے میں جلسے کیے جا رہے ہیں، خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی مریم نواز کوشش کر رہی ہیں ایک پراکسی لیڈرشپ کی حیثیت سے، کیونکہ مین لیڈرشپ ان کی شہباز شریف نہیں ہے بلکہ برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور جیل سے باہر آئی اور بہت باہر آ گئے، برطانیہ میں قیام پذیر۔ انہوں نے ایک بات کی ہے مریم نے آج، وہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف جیل میں ہو یا پھر لندن میں، جو جم غفیر نواز شریف سے محبت کرنا کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، عوام اسی طرح محبت کرے گی چاہے آپ ملک سے بھاگ جائیں، عوام کو دھوکہ دے کے پیچھے چھوڑ کر، لیکن لیڈر ہوتا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، یہ ان کا کہنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب غریب ہو گیا، انہوں نے جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحبہ کی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، فرح گوگی ارب پتی بن گئی، اس سکینڈل کا ذکر کیا، اور اب پھر یہ جو ایک جہاں تک نیب کے چیئرمین کا تعلق ہے ان کا سکینڈل تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تقریر کے اندر سکینڈل زیادہ نظر آئے، تقریر کے اندر عوام کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ریونج اور ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، میں، میرا خاندان، میرے ابو، ہمارا لیڈر، ہماری حکومت، اس کے علاوہ رائے صاحب ان کی تقریروں سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ مریم کے جو بیان تھا خطاب نہیں تھا، ایک سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے عوام کے سامنے دی، اور یہ ان کی الیکشن کمپین ہے جو اپنے والد محترم کو پرموٹ کر رہی ہیں ان کی غیر موجودگی میں۔ دیکھیں، مریم نواز نے آدھا سچ بولا ہے، آدھی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں، جو مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب غریب ہو گیا، یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ پورا پاکستان غریب ہو گیا ہے پچھلے 2.5 مہینے میں، یعنی 2.5 مہینے میں جب سے مریم نواز کے چچا جان کی حکومت آئی ہے اور ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے، تو صرف پنجاب غریب نہیں ہوا، پورا پاکستان غریب ہوا ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں انہوں نے 7,500 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں۔ پورے پاکستان کے لیے انہوں نے بجلی کی قیمت میں، اب اگر آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کے جو چارج ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو 11 روپے فی یونٹ تک انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اب جو گیس کی قیمتیں، ہاشمی صاحب سن لیں کہ گیس کی قیمتوں میں 73% سے لے کر مختلف سلیبز میں 300% تک یہ اضافہ کر رہے ہیں، تو پورا پاکستان اس وجہ سے غریب ہو گیا ہے، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ جو گیس اور بجلی ہے یہ کوئی صرف عمرا تو استعمال نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کے روزمرہ استعمال کی ایک چیز ہے، اس کے بغیر تو آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، گیس اور بجلی کے بغیر آپ کیا زندگی کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو یہ گیس بھی اب 73% سے لے کر 300% تک مہنگی کر رہے ہیں، پیٹرول یہ 250 روپے سے اوپر لے کر چلے گئے ہیں، باقی پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو اشیاء خور و نوش ہیں وہ بھی 70% تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا جو پاکستان تھا وہ پاکستان غریب نہیں تھا، وہ کووڈ کی سچویشن میں بھی پاکستان غریب نہیں ہوا، پاکستانیوں کی آمدن کے اوپر اس طرح کا کٹ نہیں لگا جو کہ 2.5 مہینے میں 68% کا کٹ لگا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ایک 68,000 روپے کا کٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے 1 لاکھ روپے کماتے تھے، یعنی کسی بھی شخص کی اگر آمدن
1 लाख रुपए थी तो अब उस शख्स की आमदन 32,000 रुपए रह गई है। जो वो शख्स 1 लाख रुपए से अपने घर का खर्चा चलाता था, अब उसके पास 32,000 रुपए रह गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि 68,000 रुपए, ये जो 2.5 महीने में चीजें महंगी हुई हैं, उसको वो 68,000 रुपए वहां पर खर्च करना पड़ते हैं। तो मरियम नवाज बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, कभी कभार सच जो है वो जुबान से निकल जाता है। बाकी जो वो मियां नवाज शरीफ की बात कर रही हैं कि बड़े इनकलाबी लीडर हैं, तो अगर वो इनकलाबी लीडर हैं तो आ जाएं पाकिस्तान आके वो इस इनकलाब को पहले ही लीड करते, लेकिन वो तो अभी तक वहां बैठे हैं। अब तो उनकी अपनी हुकूमत भी आ गई है। इससे पहले जब पार्टी पर मुश्किल एक वक्त आया तो मियां नवाज शरीफ भी चले गए, अपने तमाम रिश्तेदारों को उन्होंने भगा दिया, इसहाक डार को भगा दिया, आबिद शेर अली को भगा दिया। मरियम नवाज को आखिरी वक्त तक कोशिश की, एक डील भी हो गई थी मरियम नवाज को लंदन ले जाने के लिए, वो खान साहब ने डील तोड़ दी। उस पर जाहिर है कि कुछ हल्के नाराज भी हुए। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर इमरान खान साहब ने उनको रोका था जब वो लंदन फरार हो रहे थे। सबको पता है कि किस तरह से लाहौर हाईकोर्ट से उन्होंने एक दिन में डिसीजन ले लिया था। तो ये तो पूरा खानदान ही हाशमी साहब लंदन फरार हो रहा था। तो जिन लोगों ने इनकलाब लाना होता है वो इस तरह से इनकलाब तो नहीं लाते कि आप खुद बाहर बैठ जाएं और यहाँ पे अपने कारकुनों को कहें कि आप इनकलाब लेके आएं। और जिस तरह का 2.5 महीने में इनकलाब आया है, उसके बाद इस इनकलाब से तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो तौबा ताइब हो चुके हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़ें, अगला इलेक्शन करवाएं ताकि अगले इलेक्शन में फैसला हो कि किसने हुकूमत में आना है। बहुत शुक्रिया आय साहब। वीर जी, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।